अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सईद के साथ, और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं और वो हमारे वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब। सरफराज बुगटी साहब किसी तारफ़ के मुहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुहताजियाँ रहती हैं, कोई चीज़ें आपको नई सुनने को मिलती हैं। हमें भी बहुत सारी मालूमात वक्त के साथ साथ उनका पता चलता है, लेकिन ये वो वाले बुगटी नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि एक जब बुगटी का लफ्ज़ आता है तो एक ज़हन में अकबर बुगटी आते हैं। तो बल्कि हम आज सरफराज बुगटी साहब से इसी से आगाज़ करेंगे कि ये जो मैंने एक करेक्शन करने की या वजाहत करने की कोशिश की है कि आप वो वाले बुगटी नहीं हैं, यानी अकबर बुगटी साहब की फैमिली से, या ये वो ट्राइब है, या इसके बारे में ज़रा एक कंफ्यूजन रहती है। देखें, ट्राइब तो हमारा सेम है, ज़ाहिर है कि वो भी बुगटी हैं और हम भी बुगटी हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट हमारी बड़ी पुरानी इनिमिटीज़ हैं। माय फादर वाज द फर्स्ट वन हु डेयर्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस अगेंस्ट हिम। अच्छा। सो फ्रॉम देयर वो चीज़ें फिर कुकअप होती रहीं और फिर इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो ज़ाहिर है हम उनके अपोनेंट्स में आते हैं, हम उनके उन लोगों में नहीं हैं जो उनके साथ थे। एक कहानी जो आपके वालिद साहब के वाले से बड़ी मशहूर है कि आपके वालिद साहब ने वहाँ पे एक स्कूल खोला था और अकबर बुगटी साहब गालिबन उस वक्त गवर्नर थे, तो उन्होंने फ़ोन करके आपके वालिद साहब को मना किया था कि स्कूल मत खोलें। ये क्या हकीकत है इस कहानी की, पूरी कहानी क्या, अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, एक तो उनकी क्योंकि डेथ हो चुकी है, मुनासिब नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो स्कूल के हवाले से ये था कि वो गैस प्रोजेक्ट था जो बलूचिस्तान डेरा बुगटी में स्टार्ट हुआ था, और मेरे वालिद साहब फेडरल कौंसिल के मेंबर थे, ज़िया-उल-हक साहब की मजलिस शूरा के। तो वो नवाब साहब क्योंकि एग्ज़ाइल में थे, तो वहाँ से उनका एक टेलीफ़ोन आया था, पर मुनासिब नहीं है वो कमेंट्स करना, क्योंकि वो अब उनकी भी डेथ हो चुकी है, वालिद साहब की भी डेथ हो चुकी है। तो अल्लाह गरी की रहमत करे, दुश्मनियाँ अपनी जगह पर। जो लोग जा चुके हैं, हमारी बलोची में कहते हैं कि वो तिनके का वज़न भी बर्दाश्त नहीं। हमारी दुआ ये कि आपकी दुश्मनियाँ ख़त्म हो, आप ये टर्म जो है वो दोस्तियों में बदलें। आप और अब शाहजैन बुगटी हैं, आगे आपके प्रीडिसेसर भी हैं, इत्तफाक से वज़ारत दाखिला में आप काम कर रहे हैं, नारकोटिक्स में कर रहे हैं। मैं आगाज़ गुफ्तगू को ऐसे करूँगा कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी जनरेशन्स आगे बच्चे पैदा हो चुके हैं, और अब कोई इस तरह की इतलात आ रही हैं कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को हम वतन वापस भेज रहे हैं। तो कोई पॉलिसी बना रहे हैं आप, ये क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम पॉलिसी बना रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं, उनके लिए हम एक पॉलिसी बना रहे हैं, और वो पॉलिसी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी हमने आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कट आउट डेट है वो भी बतानी है, और उसमें हम रीपैट्रिएट करना चाहते हैं जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो किसी भी मुल्क से हैं, वो अपने अपने मुल्क में चले जाएं। हम एक सॉफ्ट स्टेट रहे हैं, हमारे ऊपर आप अंदाज़ा लगाएं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि जिस तरह के हमने अपने मुल्क को इतना सॉफ्ट कर दिया। तो अब हमने ये रियलाइज़ किया है कि ये दिस इज़ द राइट टाइम कि एटलीस्ट हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले जाएं जो लिमिटेड टाइम में, सो दैट आने वालों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो सके। और उसमें हम ये काम कर रहे हैं कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं उनके लिए कट आउट डेट रख रहे हैं, और उनको हम कह रहे हैं कि जी आप अपने अपने ममालिक में वापस चले जाएं, और हमारे मुल्क से जो उनके कारोबार हैं, जो उनके बिजनेसेस हैं, जो उनके लैंड ऑनर्स हैं, घर लिए हुए हैं, लोगों ने दिए हुए हैं, हम उसमें पूरी एक पॉलिसी बना रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएंगे कि उसमें किस किस तरीके से हम उसको वो कर रहे हैं। तो विद इन अ डे और सो हमारी ये पॉलिसी अप्रूव होने के करीब है। इनफैक्ट प्रिंसिपली तो अप्रूव हो चुकी है, वो जो ही हो जाएगी नेक्स्ट SFC की मीटिंग में, तो हम उसको, या एपेक्स की मीटिंग में, तो हम उसको अनाउंस करें। लेकिन सरफराज साहब, ये नहीं आप सोचते कि एक ये सर जंग के ज़माने से ये अफ़गान महाजरीन यहाँ पर आना शुरू हुए थे, यहाँ पर वो सेटल हुए, उनके बच्चे हुए, बच्चों के आगे बच्चे हो चुके हैं, जो पाकिस्तानी बन चुके हैं। हम बैरून मुल्क में जाते हैं, 5 साल के बाद हम वहाँ पे पासपोर्ट भी लेते हैं और अपने राइट्स भी मांगते हैं। हमारे बाज़ लोग वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर्स हो जाते हैं। तो इन अफ़गानों को हमने अपना क्यों नहीं बनाते, जो पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट का हिस्सा है? कोई हम पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं इस हवाले से भी कि जो यहाँ पर पैदा हुए हैं या जो को ख़ास टैक्स की रकम जमा करवाएं वो पाकिस्तान का हिस्सा रह जाए?
دیکھیں پرنسپلی تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے لاز بنانے چاہیے. وہ جب آپ ہمارے شہری ہو جائیں گے تو ان پر پھر ہمارے لاز بھی امپلیمنٹ ہوں گے, اور وہ پھر جب غیر قانونی کام کریں گے بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور وہ پھر ہمارے شہری بن جائیں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, ہمارا لا اس کی اجازت نہیں دیتا, کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی ملک کا باشندہ ہو وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ نہیں کر سکتا, پاکستان میں اس کو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے. ہاں وہ خواتین جو کسی اور ملک کی ہوں وہ اگر پاکستان میں شادی کر لیں تو ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے, لیکن اگر ہماری خواتین باہر کر لیں تو ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی. دس از واٹ آر لا از. ایک چیز افغانستان کے حوالے سے بہت کم ڈسکس ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے ان کے کاسٹ پہ اپنے کاسٹ پہ سفر نہیں کرنا, ان کے کاسٹ پہ خود سفر نہیں کرنا. یہ طے ہو گیا ہے کہ پاکستانی ایک شخص بھی اس کی سفرنگ اگر کسی اور ملک کی وجہ سے, وہ افغانستان ہو وہ کوئی اور ملک ہو, وہ اس کا ہونا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اور افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھیں, افغانستان وہ ملک تھا جس نے ہماری کریشن کی مخالفت کی باوجود اس کے کہ برادر اسلامی ملک. پھر ہمیں جب قبول کرنے کا وقت آیا اس کی مخالفت کی. پھر جو ہمارا پہلا انسرجنٹ تھا اس کو پناہ دی. پھر ہمارے جو پشتون ظلمے کے نام سے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک اجمل صوفی نے اب اس پر ایک بڑی مفصل کتاب بھی لکھ دی ہے, فریب ناتمام, وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی. تو وہ سب کچھ ہم نے تو لوگ افغانستان اور پاکستان کی ہسٹری سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں, USSR کی وار سے. ہمارے خلاف تو جو پراکسی ہے وہ بہت پہلے لڑی گئی تھی. لیکن ہم نے بھی تو پراکسی افغانستان میں لڑی, ہم طالبان کو سپورٹ کرتے رہے اور طالبان نے بھی جا کے پورا ٹیک اوور کر لیا ہے, تو ہم بھی تو غلطیاں کرتے رہے. دیکھیں ہم پر پہلے ہم سے, میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پہلے ہماری پراکسی پہلے ہمارے خلاف لڑی گی, اس کے بعد ممکن ہے کہ ہم نے بھی پراکسی لڑی. اب اٹ از نون, ایوری تھنگ از ناؤ آن دا بکس اینڈ ان دا رائٹنگ. تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے بھی وہ پراکسی کا ہم حصہ ہوئے, لیکن ہمارے خلاف جو وار تھی وہ پہلے ویج کی گئی. وہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتا, سٹارٹ ہی ہم یہاں سے لے لیتے ہیں. اینی ہاؤ, یہ جو افغانستان کے طالبان کے حوالے سے ہے, اس میں بھی بڑی کنفیوژن ہے. کچھ لوگ ہمارے کہہ رہے تھے کہ TTP کے حوالے سے یا TTA کے حوالے سے ڈیفرنٹ سوچ رکھتے تھے. اب چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ تو پتہ چل رہا ہے, اور قوموں نے ماضی میں غلطیاں کرنی ہوتی ہیں. یہ دنیا کی کوئی ایسی ہم انہونی قوم نہیں ہے جو ہم نے غلطیاں کی, سب نے کیے. اچھی قومیں جو ہیں وہ اپنی غلطی سے سیکھتی ہیں اور دوبارہ نہیں کرتی ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ریپیٹیشن. تو یعنی کہ آپ کے خیال میں ہم اچھی قوم نہیں ہیں؟ اس پہ تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ میں اپنے اساتذہ اکرام جن کی میں اپنے والدین کی وجہ سے آج جس مقام پر ہوں, اور پھر ساتھ ساتھ ان اساتذہ اکرام کی وجہ سے آج اس مقام پر ہیں, لیکن میں ان سے ایک بات پہ بڑا اختلاف کرتا ہوں. وہ میں بچپن میں پڑھاتے تھے کہ ہم بڑی عظیم قوم ہیں, لیکن ہم عظیم نہیں ہیں. عظیم قومیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. ابھی آپ اندازہ لگائیں, یہ عظیم قوم ہے. ہم نے اسمگلنگ کے خلاف ایک ایکشن لیا, ڈالر اسمگلرز کے خلاف ایکشن لیا. انہوں نے کیا کر دیا, یہ ہمارے پاکستانی ہیں, کوئی اور تو نہیں ہے, انہوں نے ہورڈنگ سٹارٹ کر دی. یہ کیسی قوم ہے؟ قوم سفر کر رہی ہے, ملک سفر کر رہا ہے. اس قوم نے بحیثیت قوم اس مشکل سے نکلنا ہے. سپورٹیو رول کے بجائے چوری چکاری میں اور اضافہ کرتے ہیں, وہ اور طریقہ ڈھونڈتے ہیں. ریاست یا حکومت ان پر ادھر ہاتھ ڈالتی ہے ادھر, تو یہ اچھی قوموں کی نشانیاں نہیں ہیں. اچھا بگٹی صاحب, یہ جو افغان نیشنلز کی بات ہو رہی تھی, اور آپ نے کہا جی کہ جو موجودہ لاز ہیں ان کے تحت کوئی فارنر ادھر انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا, تو کیا انویسٹمنٹ کے لیے ہم بھاگے پھر رہے ہیں؟ کبھی مڈل ایسٹ جاتے ہیں, کبھی چائنا جا رہے ہیں, ہم فارن انویسٹمنٹ کی تلاش میں. تو کیا ہم یہ ایسا تو نہیں ہے لا کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی؟ اس کا ہمیں فائدہ نہیں تھا کہ جس طرح جب یہ طالبان جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, اور بہت سارے جو سرمایہ دار ہیں افغانستان کے جو ثابت ثروت لوگ ہیں وہ ادھر سے بھاگے ہیں, نکلے ہیں, اور ان کے لیے ایک آئیڈیل پلیس پاکستان ہو سکتی تھی کہ ادھر وہ انویسٹمنٹ کریں, اپنے وطن کے قریب رہیں. تو ہم نے اس اپرچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہم صرف, ہماری نظر بھی مہاجرین پر جاتی ہے, اور ہم مہاجرین کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں. جو اور لوگ ادھر آ کے کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم کوئی 10 سال کا ویزا دے سکتے تھے. کوئی اس طرح کا سسٹم ہو سکتا ہے. دیکھیں شاید میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا نہیں سکوں. انویسٹمنٹ تو فورن انویسٹمنٹ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بزنسز ہیں وہ بزنسز رجسٹرڈ کرنے پڑتے ہیں اس کیس میں. اور پھر یہ ریفیوجیز کا کیس نہیں ہے, میں انلیگل کی بات کروں. کچھ تو ریفیوجیز کا سٹیٹس ہے ان کے پاس, جو UN کا سٹیٹس دیا ہوا ہے. اب انلیگل امیگرنٹس جو آئے ہوئے ہیں, جو پورس بارڈرز کے تھرو اندر آ گئے ہیں, وہ پاکستان میں سکیٹرڈ ہو چکے ہیں. ان کی ہم نے ہیڈ ہنٹنگ تو کر لی ہے, ہم نے اپنی میپنگ کر لی ہے, لیکن ایسے ہے کہ دیر از اے سسٹم, دیر از اے میتھڈ.
اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ بالکل ہی ہم نے اتنے سافٹ ہو گئے ہیں کہ وہ جو مرضی کر لیں، پریکٹسز ایلیگل پریکٹسز میں شامل ہیں، کرائم میں اضافہ ہوا ہے. ہم ان کی بات کریں بنیادی طور پہ. کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو لیگل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے کہ انویسٹمنٹس اس طرح کی ہوتی ہیں، گھر اس طرح لیے جاتے ہیں کہ جس کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا ہے، نہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہے، نہ وہ ایف بی آر کے اس میں، نہ پاکستان کے کسی ایسے سسٹم میں وہ ریڈار میں نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ریڈار میں آنا چاہتے ہیں دے آر ویل. ابھی آپ کا جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کے مطابق کتنے اللیگل افراد ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور بالخصوص ان کا تعلق افغانستان سے؟ دیکھیے ہم تو افغانستان اسپیسیفک نہیں ہیں، ہم تو ان کو اللیگل امیگرینٹس کہتے ہیں. وہ اور ملکوں کے بھی ہیں یہاں پر، ایران کے بھی ہیں، کچھ اور ممالک کے بھی ہیں. زیادہ تر تو افغانستان. ہاں زیادہ تر ظاہر ہے افغانستان. ڈیٹا شیئر کریں گے کس کے؟ ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے لیکن یہ لاکھوں میں ہے. ڈیٹا کلیکشن فائنل آج کل میں ہو جائے گی لیکن دے آر ان ملینز. اچھا سرفراز صاحب، میں اس بات کو تھوڑا سا اور جوڑتا ہوں. پاکستان میں ٹیررزم عروج پہ ہے. افغانستان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آ رہی ہے. بلوچستان میں واقعات آئے روز ہو رہے ہیں، آج بھی ہوا، کل بھی ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرج آئی ہے، ایک انکریز ہوا ہے نمبر کا. ٹی ٹی پی کتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے؟ دیکھیے ایگزسٹنس کے لیے تو میں ٹی ٹی پی کو تھریٹ سمجھتا ہی نہیں ہوں. پاکستان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جیسا ایک گروہ، کیونکہ ہم یہ جنگ جیت چکے تھے. پھر ہم نے کہا نا کہ ہم نے خود غلطیاں کی، ہم نے اپنے لوگ بھیجے جنہوں نے جا کے طالبان سے سیلفیاں لیں. تو وہ جو ایک اپیزمنٹ کی پالیسی ہے اس نے پاکستان کو وائلنس کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو منوپلی ہے یہ ریاست کے پاس ہوتی ہے یا حکومت کے پاس ہوتی ہے. وائلنس کا رائٹ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں. اور پھر جو لوگ وائلنس کرتے ہیں ان کے لیے جب آپ اپیزمنٹ کی پالیسی کر دیتے ہیں نا، وہ پھر گرو کرتے ہیں، بیکاز یہ گوریلا وارفیئر ہے. اور گوریلا وارفیئر میں آپ کو پتہ ہے کہ اپرچونٹی اسٹرائک کرنے کی ان کے پاس ہے. اسٹیٹ نے یا اسٹیٹ کے اداروں نے ایک ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، ایک ایک انڈیویجول کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے کسی ایک انچ پہ حملہ کرنا ہوتا ہے. تو ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہمیشہ سے ہوتی ہے، ٹائمنگ کی اپرچونٹی، ٹارگٹ کی اپرچونٹی. تو ایسے میں جب آپ اپیزمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ری گرو کر لیتے ہیں، ری اسٹرینتھن کر لیتے ہیں، ری گروپ کر لیتے ہیں. اس سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اور ہم نے پتہ نہیں کیوں، ہم نے ہمیشہ جب ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ جہاں ہم اسٹرینتھ میں ہیں، وہاں آل آف سڈن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں اپیزمنٹ کی پالیسی آ جاتی ہے اور ایک مرا ہوا گھوڑا، ایک ڈیڈ ہارس کو دوبارہ ہم زندہ کر دیتے ہیں، ایک ایسے جن کو دوبارہ بوتل سے نکال لیتے ہیں جس کو پھر بوتل میں ڈالنے کے لیے پھر محنت کریں. اس طرح کی پالیسیز کون لوگ بناتے ہیں؟ دیکھیں سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس میں بالخصوص دیکھیں ہماری سیکورٹی کے جو ادارے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیشنز انوالو ہوتے ہیں. ایک میکنزم کے تحت یہ ملک چل رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ صرف پولیٹیشنز کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، صرف سیکورٹی کے ادارے کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. تو یہ اسٹیک ہولڈر سارے مل کے اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں. میں گواہ ہوں، میں پرانے پی ایم صاحب کے پاس گیا تھا، عمران خان صاحب کے پاس. مجھے خود انہوں نے کہا میں اینٹی وار ہوں. میں نے کہا صاحب آپ اینٹی وار ہوتے رہیں، میرا پرائم منسٹر اینٹی وار نہیں ہو سکتا. ایز عمران خان آپ اینٹی وار رہیں. تو جب ہمارے ہاں یہ سوچ ڈیولپ کرے گی، اور انہوں نے پھر جگہیں دی یہاں پر طالبان کو واپس ری ایبلیٹیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، ری کمپنسیٹ کرنے کی بات ہو رہی. دیکھیں ریاست کے پاس جو اختیار ہوتا ہے نا، وہ اپنے لوگوں کو، جو ان کے سیکورٹی فورسز کے لوگ یا ہمارے ایسٹس، نیشنل ایسٹس جو انہوں نے اڑائے، ان کی معافی کا تو مکمل اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کل عمر چیمہ کو کوئی مار دے، اس کا اختیار عمر چیمہ کی فیملی کے پاس ہے. میرے جو لوگ مارے گئے ہیں 300 کی تعداد میں، ان کا اختیار ریاست کے پاس نہیں ہے معاف کرنے کا، میرے پاس ہے. میں معاف کروں گا تو ان کو معافی ملنی چاہیے. ہم نے یہاں اپیزمنٹ کے چکر میں اور شارٹ ٹرم گولز رکھ کے سامنے، اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں. ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بالکل ہی وائلنس کا رائٹ، چاہے کوئی مذہب کے نام پر وائلنس کرتا ہے، چاہے کوئی قوم پرستی کے نام پر وائلنس کرتا ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل وائلنس کرتا ہے. اچھا اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان کے حوالے سے کہ اوور دا ٹائم جو ہماری بلوچستان کی پالیسی ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا اس سے کوئی وائلنس کم ہوئی ہے؟ جو انسرجنسی ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے یا وہ بڑھی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو انسرجنسی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. انسرجنسی میں ٹو بی آنیسٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ٹو پلیز سم ون، ٹو پلیز دوز ہو وانٹ ٹو بی پلیزڈ، کہ یہ بالکل حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. 78% ٹیررزم میں پچھلے 8 مہینے سے رائز ہے، اور وہ بلوچستان اور کے پی میں ہی وہ رائز ہے، باقی جگہوں پر نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے.
चीमा साहब, हम यहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद में ये समझते हैं कि सड़क नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ये इस वजह से लड़ रहे हैं। ये पूरा पाकिस्तान ये समझता है। लेकिन जो लड़ रहा है वो ये कहता है मैं इस बुनियाद पे नहीं लड़ रहा, मैं तो इस बुनियाद पे लड़ रहा हूँ कि मैंने बलोच आइडेंटिटी पे एक और स्टेट क्रेव करनी है, अफ़गानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान में से, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, क्योंकि बाहर तो वो लड़ नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान में वो वायलेंस के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अब ये जिसको अंडर डेवलपमेंट कहते हैं, मैं इसको अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूँ। ये अनपैरेलल डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद में इस वक्त मैं और आप बैठे हैं, क्या वो बाराकाऊ में है? और अगर इससे नीचे चले जाएं जेलम में है, उससे नीचे चले जाएं राजनपुर में है, या जो लाहौर में है, इसी तरह जो कराची में है वो क्या लड़काना में है, जो क्वेटा में है क्या वो तुर्बत में है, जो तुर्बत शहर में है क्या वो मंद में है, सो एंड सो ऑन। तो ये जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है, इन डेवलप्ड नेशंस ने बड़ी मेहनत के बाद और बड़े रिसोर्सेज के बाद अपना इस गैप को कवर किया है। अब होता क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है इंसर्जेंट्स को, ये जो अंडर डेवलपमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट करता है, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न, नंबर वन। नंबर टू, काइनेटिक अप्रोच जो है हमारी वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है। हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा ऑपरेशंस करते हैं मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, उनको ठीक ठाक दबा लेते हैं, फिर ऑल ऑफ सडन जब वो देखते हैं कि ठीक है यार अभी इस वक्त ज़रा सरकार गर्म है, वो साइडों पे हो जाते हैं। देखें अब ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, पता ही नहीं चलता है एनिमी और फो का, फ्रेंड और एनिमी का पता ही नहीं है। ऐसे में वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं सरकार गर्म है, वो बिल्कुल मैसेज में चले जाते हैं, और फिर जो ही वो बंदूक रख के कुदाल उठा लेते हैं। अच्छा, इधर हम ठंडे हो जाते हैं कि बस खैर खैरियत है, ठीक हो गया, वो कुछ अरसे बाद फिर आप पर अटैक्स करें। मेरा ख्याल ये है कि ये 90% काइनेटिक है। आप इनको बाय फोर्स, जो लोग बंदूक उठाते हैं, जो बंदूक नहीं उठाते हैं उसको गले लगाएं, जो बलोच बंदूक नहीं उठाते हैं उसको गले लगाएं। जिसने बंदूक उठाई हुई है, जो वायलेंस कर रहा है, उसको वायलेंस के तरीके से ट्रीट करें, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दें, उसको बार बार मौका दें। सेकंड ईयर लीडरशिप है, आप उसके साथ बार बार डायलॉग करें। वो डायलॉग है क्या? डायलॉग तो एक साइंस है, जिस तरह लड़ाई एक साइंस है, डायलॉग भी एक साइंस है। डायलॉग क्या है कि जी रियासत माफ़ करने के लिए तैयार है, जो फुट सोल्जर है, जो इस बहकावे में गया है कि तुम्हारे पास सड़क नहीं है, इस बहकावे पे गया है कि उसके जो मास्टर्स हैं दे आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ इन यूरोप, मास्टर्स तो उनकी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। अब आम बलोच को उन्होंने इस बुनियाद पे भेज दी है, उसको एक्सप्लॉइट किया है, वो पहाड़ पे चला गया, उससे आप डायलॉग कर लें। और वो डायलॉग आप तभी करेंगे जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होंगे, जब उसको खौफ होगा तो तभी वो आपसे डायलॉग करेगा। अच्छा सरफराज साहब, ये बात बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी तरफ जा रही है, लेकिन मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा, पहले इस TTP वाले मामले को ख़त्म कर लें। हाल ही में चित्राल में अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा एक हमला किया गया। एक चित्राल का सरहदी इलाका है, गांव है, उसके ऊपर कमोबेश 2 दिन तक कब्ज़ा किया गया। तो क्या आपने अफ़गानिस्तान में अपने हममनसब से, हक्कानी साहब से, उनके वज़ीर दाखिला से बात की? कोई उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई? हमने क्या इक़दाम किए ताकि इसको अफ़गान गवर्नमेंट के लेवल पे उठा के इस मामले को बंद किया जा सके? देखिए, बुनियादी तौर पे तो अफ़गानिस्तान ने एक दोहा में एक एग्रीमेंट किया है, और वो अगर कोई ये कहे कि उन्होंने वो सिर्फ अमेरिका से किया, वो अमेरिका से नहीं किया, उन्होंने दुनिया से किया है, और हम उसके नॉन अलाइड इत्यादी थे। और उस मुआहदे में उन्होंने ये अहद किया है, वादा किया है कि उनकी सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और मुझे आज भी यकीन है कि अफ़गानिस्तान अपने उस वादे पर ज़रूर अमल करेगा। अब जहाँ तक रही बात चतराल की, तो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस में उनके कॉन्सुलेट को बुलाया गया है। फ़ॉरेन ऑफिस अपने तरीके से उनको एंगेज कर रही है, वो उनका क्योंकि डोमेन है। मैंने बहैसियत वज़ीर दाखिला हक्कानी साहब से बात नहीं की। उनके जो एम्बेसडर यहाँ पर है वो मुझसे मिलने आया था, और मैंने उसको ये बात कही थी, और बड़े सख्त अंदाज में कही थी कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हो रहे हैं, वो पाकिस्तानियों पर उनका जो असर है वो बरादर इस्लामी मुल्क और हमसाया मुल्क होने की हैसियत से उसमें जज्बातियत आ रही है, और वो जज्बातियत फैटल होगी, हमारे लिए कम और उनके लिए ज़्यादा। तो उसके नतीजे में हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद भी बंद किए रखी। ये मामला आखिर कब तक चलता रहेगा कि हम सरहद बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिन के लिए इस तरह का तरीक़ाकार अपनाते हैं और फिर सरहद खुल जाती है?
ہماری ٹریڈ بھی ساتھ سرحد اس واقعے پہ نہیں بند ہوا تھا، سرحد اس واقعے پہ بند ہوا تھا کہ انہوں نے وہاں پر جب پریشر تھا تو انہوں نے وہاں پر ایک اٹیک کیا، ایک نیا پوسٹ بنایا تھا اور پھر ان کو منہ کی کھانی بھی پڑی ادھر۔ اور پھر چترال واقعے پہ میں ایک چیز ایڈ کر لوں، جو ایک سازش رچائی گئی تھی کہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی فوج کو دور کرنے کی، وہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں کس حد تک ناکام ہوئی ہے کہ چترال میں لوکل لوگوں نے جس طرح اپنی فوج کا ساتھ دیا، وہ فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں۔ وہ یہ میسج ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کوشش کی خاص طور پہ 9 مئی کو کہ وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کو لڑانا چاہتے تھے، وہ میسج چترال کے دور دراز گاؤں سے جو ہے وہ سب کو مل گیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ بہت سارے انٹیلیجنس معلومات کو بھی جانتے ہیں، بحیثیت وزیر داخلہ آپ کے پاس آتی ہیں۔ ٹی ٹی پی کی طرف سے اس وقت پاکستان کے کون سے ٹاپ لیڈرز ہیں، اگر آپ نام شیئر کرنا پسند کریں تاکہ وہ بھی اپنی سیکیورٹی انتظامات کریں جن کو خطرہ ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، یعنی ہمارے کون سے ایسے لیڈر ہیں جن کو ٹی ٹی پی سے خطرہ ہے؟ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو، ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو ہمارے سامنے ہیں کہ ان کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، خاص طور پہ اے این پی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، اور باپ کے آپ کو پتہ ہے کہ سراج رئیسانی مرحوم کو جس طرح شہید کیا گیا ٹیررسٹ نے 300 لوگوں کے ساتھ، وہ پاکستان کی وائس تھا، وہ پاکستان کی وہاں سے بلوچستان سے ایک توانا آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، اس کی شہادت کو قبول کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو تھریٹس تو ہیں۔ جے یو آئی ایف کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خطرہ نہیں؟ میں نے کہا ہے جے یو ایف کا نام لیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ایز سچ میری نظر سے نہیں گزرا کہ ان کے کسی لیڈر کو۔ جے یو آئی اس ٹائم کیوں ٹارگٹ ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کی انفارمیشن نہیں ہے مجھے، میری ذاتی رائے میں، کیونکہ وہ جو طالبان ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بفر زون ہے بٹوین اسٹیٹ آف پاکستان اور پھر جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جس آئیڈیالوجی پہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندوق کے زور پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ایک کیونکہ یہ پارلیمنٹری سیاست کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے ان کی اچھا، یہ جو ابھی ڈالر پہ آپ نے کافی کریک ڈاؤن کیا گورنمنٹ نے، اور اس میں ایف آئی اے بھی انوالو تھی، تو اس میں کیا کوئی نئے ٹرینڈز آپ کو نظر آئے کہ ڈالر کی ہولڈنگ کون لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ پہلے کیوں نہیں ایسا ہوا۔ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے، یہ ڈالر جو نیچے آئے، کون سی راکٹ سائنس تھی؟ صرف یہ تھا کہ ہم نے انلیگل پریکٹسز جو تھے، چاہے وہ ڈالر تھا، چاہے وہ آئل سمگلنگ تھی، چاہے وہ ویٹ کی سمگلنگ تھی، شوگر کی سمگلنگ تھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا ہے افغان ٹریڈ کے نام پر۔ مطلب کہ ڈالرز، آپ کسی نے لاکھ روپے کما لیے، وہ شام کو گیا، اس نے جا کے ڈالر چینج کرا لیا اور بلو ایریا میں کیا، کہیں باہر نہیں کیا، اور وہ ڈالرز کی ایسی سمگلنگ افغانستان کے تھرو دنیا میں جا رہی تھی، ہمارا ڈالر ہنڈی حوالہ۔ یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ افغانستان میں جا رہا تھا ڈالر؟ جی بالکل، افغانستان میں ڈالر جا رہا تھا۔ اچھا، میری کسٹم والوں سے بات ہوتی ہے، اور یہ جو کے پی سائٹ کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر سے ڈالر نہیں جاتا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے جتنا اس کو الاؤڈ ہے، کو 500 یا 1000 ڈالر اگر الاؤڈ ہے، اس کے ذریعے ایک جو ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ وہ کوئی اس سے زیادہ عمر بھائی عمر بھائی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں۔ اچھا، آپ بھی شریک جرم ہیں؟ نہیں، جو آپ کو انفارمیشن ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ یہ بتائیں، آپ نے کوئی بندے ایسے پکڑے ہیں جو کہ افغانستان میں پاکستانی ڈالر سمگل کر رہے تھے اور آپ نے پکڑے ہوں؟ نہیں، ایز سچ ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پر، پشاور میں کچھ لوگ پکڑے ہیں، کراچی میں پکڑے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ پکڑے ہیں۔ وہ میکینزم ہوتا ہے، وہ خود سمگلنگ نہیں کر رہے تھے، ان کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ اور پھر اس پاکستان میں تو 10,000 ڈالر لے جانے کی اجازت بھی تھی، اس کو کم کر کے پچھلی گورنمنٹ نے شاید 5,000 کر دیا تھا، ابھی اس کو اور کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ پورے ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اس میں حوالہ ہنڈی والا ہے، اس میں سمگلر ہے جو ڈالر بھی لے کے جاتا ہے، باقی چیزیں بھی لے کے جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف ہم نے سخت ایکشن لینا ہے، چاہے ہورڈنگز کے خلاف ہم نے سخت ایکشن لینا ہے، ہم نے سمگلنگ کے خلاف لینا ہے، زیرو ٹالرنس ہے، نہیں چھوڑیں گے ان کو، چاہے وہ جتنی بڑی مچھلی ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک سنرجی پیدا کی کہ ریاست کا جو بھی ادارہ ہے وہ کسی بھی فورس سے ہے، ہم سارے ان کے پیچھے ہیں۔
لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایف سی کا نام لیا جاتا ہے کہ ایف سی خود اسمگلنگ میں ملوث ہے, ہمارے فوجی اداروں کا نام لیا جاتا ہے کہ سرحد میں ایران کے حوالے سے یہ اسمگلنگ میں ملوث ہے, وہاں پر پیسے بنائے جاتے ہیں, اور فوج کے اندر سے بھی کچھ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. تو ہم نے کیا ایف سی کے خلاف یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا ہے؟ دیکھیے اسٹیٹ اوے یہ کہہ دینا کہ نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے, اور جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا ہے اس طرح بھی نہیں ہے, یہ درمیان میں کہیں کوئی چیز ہے. لیکن اب بہت زیادہ سختی کی گئی ہے, اسی چیز کو روکنے کے لیے جوائنٹ چیک پوسٹ بنائے گئے کہ اس میں ایف سی بھی ہوگی, اس میں پولیس بھی ہوگی, اس میں کسٹمز بھی ہوگا, تاکہ اس کرپشن کو اس کو کم کیا جا سکے. اور اس کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ مل کے کرنا شروع کر دیں. اس کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں. جب آپ اکیلی اتھارٹی ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ چانسز ہوتے ہیں, ادروائز جب سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ چیز یا جس کو کم حصہ ملتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ ایسا میکینزم ہوگا. لیکن یہ طے ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے جی, یہ ول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب ول اوپر سے نیچے جاتی ہے نا, وہ اسٹیٹ کی جو ول ہے نا, وہ میسج جب لاؤڈ اینڈ کلیئر جائے گا نا, اور یہ بڑا کلیئر آرمی چیف نے بڑا کلیئر ان کو کہا ہے کہ نہ صرف کورٹ مارشل کریں گے بلکہ جیل میں بھی ڈالیں گے. یہ آرمی چیف کی ڈائریکشن ہے. آرمی چیف کی ڈائریکشن زیادہ اہم ہے یا وزیر داخلہ کی ڈائریکشن زیادہ ہے؟ دیکھیں جو فوج کے ادارے ہیں, جس میں ایف سی کے افسر ہیں, جس میں فوج کے افسر ہیں, تو اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ڈائریکشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو کورٹ مارشل میں نے نہیں کرنا, انہوں نے کرنا ہے. ابھی تک کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے, کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں اس والے سے؟ ود ان دیم سیلفس تو کہ یہ فوج کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پہ دیر از اے آرگنائزیشن جو صرف یہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ظاہر ہے پبلک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ود ان دیم سیلفس وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسمگلنگ کے حوالے سے, اسمگلنگ کی ایک اپنی اکانومی بھی ہے, اور اس میں بلوچستان بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا ایک سورس آف انکم بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی اسمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ ہیں, کہ ادھر کوئی اس طرح کا بزنسز ہیں نہیں. تو یہ کوئی عمر بھائی, یہ نا کوئی ایک تو یہ کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. تو کیا واگا میں غریب لوگ نہیں رہتے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی. دیکھیں میں جو ہے, میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ادھر سے نکلیں, ڈالر پہ میں بعد میں آؤں گا کہ ڈالر کی ہولڈنگ کا بھی ایک اس طرح کے ریلیٹڈ ایشو ہے, لیکن ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہم نے کیا سوچا جی, وہ ہم نے کیا سوچا, جو بارڈرنگ ایریاز ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بارڈر ایریا میں یہ ایک بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے, ایک یہ اسمگلنگ ہوتی ہے. وہ بارٹر ٹریڈ کو تو ہمیں اور زیادہ انکریج کرنا چاہیے. اب جو یہ اسمگلنگ ہے, اسمگلنگ کو اس طریقے سے بنیاد بنایا گیا, اور یہی آرگومنٹ کہ جو ادھر لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے اسمگلنگ کر. بھائی ہم نے کیا اپنے نوجوان کو آئیڈیلزم یہ دینا ہے کہ تم ایک زمباد گاڑی خریدو اور وہ کرو؟ اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم بسپ پروگرام کے تحت فار انیشیل 2 years 3 years ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں جن کے پاس یہ زمباد گاڑیاں تھیں اور یہ اسمگلنگ کر رہے تھے. ایک ایج بریکٹ میں جو ینگسٹر ہے خاص طور پہ, اس کا ایک کرائٹیریا بسپ والے بنا رہے ہیں, منسٹری کا جی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والے. اس کے ساتھ ان کو کہیں نہ کہیں وہ کریں گے, کوئی ان کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے کہ وہ کاروبار کر سکیں, ان کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے کہ وہ جاب اپرچونیٹی کریٹ کرنی چاہیے. جیسے ابھی مائننگ سیکٹر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, وہاں پر بہت زیادہ کھپت ہو جانی ہے, پھر سی پیک کے پروجیکٹس میں ان کی کھپت ہو جانی ہے. لیکن جو بھی ہو, اسمگلنگ تو مائننگ میں کون انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی فی الحال تو جو پہلے آ چکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ کے لیے جو ریکوڈک کے لیے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح پہلے سے سینڈک پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہے جا وہ تو سارا جو سنجرانی خاندان ہے انہی کے لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں, اور اس کا آغاز ان کے بھائی جو ہیں وہ 2008 میں MD بنے سینڈک میٹل لمیٹڈ کے, اور 24 سال کی عمر میں بنے. تو جب ان کے بارے میں پوچھا گیا جی کہ یہ ان کا تو کوالیفیکیشن جو ایک 25 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ آغاز حقوق بلوچستان کے نام پر ان کو یہ جاب دے دی گئی ہے. تو اس طرح کی جاب تو کوئی 1-2 لوگوں کو ملتی ہے, باقی جو لوگ ہیں وہ تو علاقے میں ادھر بھی کتنی کو جابز ملی ہیں. یعنی کہ ہم مائننگز کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس سے اوورآل بلوچوں کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن عمر میں ایڈ کر دوں, میری آج ان سے ملاقات ہوئی ہے اور میں جو انہوں نے بھی اپنی سائڈ آف دی سٹوری بیان کی ہے, تو میرے خیال میں ان کی سائڈ آف دی سٹوری یہ ہے کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 2008 میں اگر ہمارا کوئی بھائی یا رازق سنجرانی لگے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پہلے سے کاروبار کر رہا تھا کوالالمپور میں اور حیدرآباد میں, اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذرا فگر دیکھ لیں کہ پروڈکشن پہلے کیا تھی, انکم پہلے کیا تھی, اب کیا ہے. 600 چائنیز پہلے آپ کے ادھر کام کر رہے تھے, ان کو کم کر کے 150 کر دیا ہے,
اور سارے پاکستانی انجینئر کر دیے 2700. ان کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن یہ بات ان پر نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں, ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی نیب میں کیس ہے, اور اس کے علاوہ انڈر انوائسنگ کے جو ادھر سے منرل جا رہی ہیں وہ بھی ہیں, تو ادھر وہ جواب ایسے ہی ہوگا. لیکن میرے خیال میں سرفراز صاحب سے ہمیں یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ چل ہی رہی ہیں نا. یہ نیب کا کیس تو دیکھیں, آپ پہ بھی کھول لیں, میرے پہ بھی کھول لیں, وہ کبھی بند ہی نہیں ہوگا. ایشو یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ ادھر بڑا یعنی کہ ثابت شدہ یہ چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ چلے سزا ہوئی نہیں ابھی, وہ چل رہا ہے, عمر نے ثابت کر دیا ہے. ایشو یہ ہے سرفراز صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے مائننگ میں بھی, اسمگلنگ میں بھی, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو ملٹری ہے اس کی ظاہر بڑی کیپیسٹی ہے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے. ہم ملٹری کے رول کے, پولیٹیکل رول کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں, جو کہ کرنی بھی چاہیے. لیکن اگر ہم نے اسمگلنگ روکنی ہے تو ملٹری کتنی آپ کو ساتھ سپورٹ لگ رہی ہے ملٹری کی اور انٹیلیجنس کی, جو کہ وزارت داخلہ اور فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں, باقی اداروں کی سپورٹ کر رہی ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ شاہ جی دیکھیں, یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ ڈسپلنڈ فورس رہ گئی ہے یا ڈسپلنڈ آرگنائزیشن رہ گئی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. اور پاکستان کی فوج کی مدد کے بغیر یہ جو ایک میس سا ہوا ہے اس ملک میں اسمگلنگ کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے, یہ ان کی سپورٹ اور انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ دو کہ آئی بی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. آئی بی نے یہ ڈالر میں اسمگلنگ میں جو رول پلے کیا ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز باقیوں سے اہیڈ ہے. دے آر گوئنگ فار اہیڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی فار اہیڈ ہے, فار اہیڈ ہے ان سے. لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے سینرجی کرنی ہے, ہم نے مل کے یہ کام کرنا ہے, اور مل کے اگر پاکستان کو ٹھیک کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کرنا چاہتا ہے, اور اس میں پاکستان کی فوج کا کردار سب سے اہم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایس آئی ایف سی کا فورم ہے, اگر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, میرے سے لکھوا لیں کہ اگر ایس آئی ایف سی کے فورم میں پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو یہ پش ہی نہ ہوتا. ہمارا جو ریڈ ٹیپنگ ہے وہ اس حد تک صلاحیت کر گئی ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری بیوروکریسی میں, کہ وہ, اور پھر خوف بھی ہے بیوروکریسی میں. کہیں پر نیب کا خوف ہے, کہیں پر پولیٹیکل پریشرز کا خوف ہے, کہیں ٹرانسفر پوسٹنگز کا خوف ہے, پھر خود بھی کچھ ول کی کمی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ جو پش ہے نا, اس قوم کو پش چاہیے, اور اس پش کے لیے میرا خیال ہے اس سے بہتر فورم کوئی نہیں. اچھا, آپ ابھی وزیر داخلہ ہیں, اور بلوچستان کے اندر بھی بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف بھی لڑتے ہیں, بلوچستان کے خلاف بھی لڑتے ہیں, اور ان ایلیمنٹس کے بعض جو نمائندے ہیں جن کو سپورٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ برامداغ بگٹی ہو گئے, اور بھی ان کے کچھ ساتھی, وہ بیرون ملک ہیں. اب آپ کا بطور سرفراز بگٹی, برامداغ بگٹی فیملی سے ایک تنازعہ بھی ہے, لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو تنازعات کو پیچھے رکھنا پڑے گا. کیا آپ کی طرف سے کوئی انیشیٹو ایسا اٹھایا گیا ہے کہ برامداغ بگٹی سے رابطہ کیا جائے, آپ کی فیملی کا جو اختلاف ہے اس کو پرے رکھ کے پاکستان کے آپ وزیر داخلہ ہیں, تاکہ اس سارے معاملے کو ختم کیا جائے؟ دیکھیے, پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ میرا کوئی برامداغ بگٹی سے جو ہماری دشمنی یا انیمیٹی ہے وہ دیٹ از ناٹ ٹرائبل, اٹ از بیسڈ آن ون تھنگ اونلی. اس نے کہا میں نے پاکستان توڑنا ہے, اور میں نے کہا میں پاکستان بچاؤں گا. نہ وہ توڑ سکتا تھا, نہ میں اکیلے بچا سکتا تھا, لیکن ہم نے یہ لڑائی لڑی اور بیٹل فیلڈ پہ لڑی. اس میں میرے 378 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اب وہ شہداء کی ایک لمبی داستان ہے. خیر, ہم وہ بہت سارے لوگوں کو تو آپ کے اوپر بھی الزام ہے کہ آپ نے بھی بہت سارے لوگ بندے. دیکھیے, یہ تو الزام ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعزاز بھائی, ہم نے پاکستان کی خاطر اس سے پہلے بھی قربانی دی ہے, آئندہ بھی دیں گے. اگر وہ پیسفل سٹیزن بننا چاہتا ہے, وہ اس ملک میں آ کے پالیٹکس کرنا چاہتا ہے, الیگزینڈر دی گریٹ بن کے آنا چاہتا ہے, اور دوبارہ سے اپنی ایک ایسی اجارہ داری چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں ان پر بھی ہمارا قبضہ ہو, ہم وہاں پر اپنا جو فرسودہ ترین نظام ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کر لیں, ہم جو ہے وہ پالیٹکس کرنے کے بجائے بندوق کے زور پر وہاں پر وہ کریں, اس کی اجازت تو کم سے کم 22ویں صدی میں نہیں دی جا سکتی ہے. ادروائز اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی کانفلکٹ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات کیا ہے. بلوچستان کے حوالے سے کون سی ایسی جماعتیں ہیں جو کہ ملیٹنسی میں ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو چیلنج ہے؟ بی ایل اے ہے یا بلوچستان؟ دیکھیں, 5-6 گروپس ہیں. ان کی ڈیٹیل یہ ہے کہ بی آر اے ہے, برامداغ بگٹی اس کو ہیڈ کرتے ہیں, بلوچ ریپبلکن آرمی. بی ایل اے ہیں, ہیربیار مری اس کو ہیڈ کرتے ہیں. پھر ایک یو بی اے ہے, وہ ہیربیار مری کا چھوٹا بھائی زامران مری وہ ہیڈ کرتا ہے.
پھر لشکر بلوچستان ہے وہ جاوید مینگل صاحب سردار عطا اللہ خان مینگل کے فرزند ہیں وہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو BLF ہے وہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اس کو ہیڈ کرتا ہے. پھر ایک نیا گروپ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے وہ BLA مجید بریگیڈ کے نام سے آیا ہے, وہ بشیر زیب اس کو ہیڈ کرتا ہے اور رحمان گل یہ لوگ ہیں. خودکش حملے بھی وہ خودکش حملے بھی انہوں نے کیے ہیں. وہ اچھو گروپ ہے, وہ اسلم اچھو جو تھا اس نے پہلا اس کے بیٹے نے خودکش کیا تھا چائنیز پہ. تو یہ 8-10 گروپس ہیں اور ان کی کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ نہیں. لیکن ان گروپوں کے TTP سے ملنے کا کوئی امکان ہے؟ کچھ خبریں اس طرح سے تھیں کہ ان گروپوں میں سے بعض گروپوں نے TTP سے بھی ہاتھ ملایا. لیکن سب کی نانی ایک ہی ہے, تو ان سب کی نانی را ہے. تو اب جب چاہے گا ان کو اکٹھا کر لے گا. پاکستان کے اگینسٹ جتنی پراکسیز ہیں یہ تو اب اٹ از اے یونیورسل ٹروتھ نا. اب تو ہمارے پرائم منسٹرز نے ڈوزیز دیے. اچھا بگٹی صاحب, یہ شفیق مینگل کون ہے؟ شفیق مینگل صاحب ایک ایکس چیف منسٹر ہیں ہمارے, نصیر مینگل صاحب ان کے فرزند ہیں, اور وہ الیکشن لڑتے ہیں سردار اختر مینگل کے خلاف, اور وہ وڈ کے رہنے والے ہیں. اچھا, ان کے بارے میں بڑی باتیں سننے میں آتی ہیں, کافی ایک ان کا علاقے میں خوف و ہراس کافی پایا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہہ دینا کہ فلاں بندہ میرے پاس آئے اور وہ نہ جائے تو اس کی بھی اس کو ایک پرائز پے کرنی پڑتی ہے. بڑی سٹرینج بات بتائی ہے. وہ تو اختر مینگل کو کہتا ہے میرے پاس آئے, وہ نہیں جاتا. ابھی پچھلے دنوں ایک تنازع بھی رہا نا, تنازع ابھی بھی چل رہا ہے. دیکھیں ایک تنازع ہے, ایک پرسیپشن ہے. شفیق مینگل سے آپ ملے نہیں ہیں, وہ ایک ٹھیک ہے ان کا سردار اختر جان مینگل سے ایک اختلاف ضرور ہے. وہ ایک نفیس آدمی ہے اس علاقے کا, ایک معزز آدمی ہے. قبائلی علاقے میں مینگل ٹرائب میں اس کے والد کی ایک عزت ہے. وہ ایکس چیف منسٹر مطلب کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے ہیں, ان کا بیٹا ہے, فیڈرل منسٹر رہے ہیں اس کو والد. تو میرا خیال ہے کہ پرسیپشن ذرا ڈیفرنٹ ہے, ریئلٹی ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے سردار اختر مینگل کے ساتھ سیریس قسم کی لڑائی ہے. اب پچھلے چند دنوں سے وہ کشت خون میں چینج ہو چکی ہے اور ان کی آپس میں ایک لڑائی بھی چل رہی ہے. لڑائی ہے کس ایشو پہ؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو پولیٹیکل, بلوچستان میں یہ جتنی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں یہ زیادہ تر پولیٹیکل سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ٹرائبل انیمیٹی میں چینج ہو جاتا ہے. جہاں جہاں بلوچستان میں کسی سردار کو چیلنج کیا گیا ہے پولیٹیکلی, اور اس کا جواب جو ہے وہ زیادہ تر وائلنس میں ہی آیا ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں, اسٹڈی کر لیں اس پر, تو بلوچ سرداروں کے ہاں سیاست جو ان کے خلاف جن لوگوں نے کی, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں پر وہ وائلنس ہی اس کا اینڈ ہوا ہے. اچھا, یہ بلوچستان میں آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اور مسنگ پرسن کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بلوچستان کا بھی ایک بڑا سیریس ایشو تصور کیا جاتا ہے. تو آپ ایز انٹیریئر منسٹر اس معاملے میں کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے نا, ایک تو یہ اکیلا بڑا ایشو نہیں ہے, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ڈائسی سا سبجیکٹ ہے. ایک تو یہ کہ عمر بھائی, پہلی بات کہ دیر از نو جسٹیفیکیشن. ایک بندہ بھی مسنگ ہو, چاہے ہمارے لاز کمزور ہیں, چاہے ہمیں سیریس انسرجنسی کا سامنا ہے, چاہے واٹ ایور, لیکن ایک بندہ بھی مسنگ ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ سبجیکٹ اتنا ڈائسی ہو گیا ہے, اس کا کاؤنٹ اتنا ڈائسی ہو گیا ہے, پھر سیلف ڈس اپیئرنسز ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے مسنگ پرسنس کے لسٹوں میں ان کے نام ہوتے ہیں, بعد میں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے مارا گیا ہے, اسی لسٹ میں سے نکلا ہے, سو اینڈ سو آن. اس میں بہت ساری ایگزامپلز بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے, لیکن اس کا اوور آل یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ ریاست بندے اغوا کرتی ہے, اس کا نقصان ہے نا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائسی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود ہی غائب ہو جاتے ہیں, یا کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں؟ دونوں چیزیں نہیں. اچھا, اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے یا یہ پوائنٹ اجاگر کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے تو گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے, یا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے اس میں صرف گورنمنٹ نہیں, اس میں ایک مکمل ڈبیٹ کی ضرورت ہے, اس میں جوڈیشری کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک سیریس قسم کی انسرجنسی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن ہے, جو ظاہر ہے وہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے لیکن گورنمنٹ کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ہاں ٹیررسٹ کی پروسیکیوشن نہیں ہو پاتی ہے. اور وہ جب نہیں ہو پاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی مینز سے کچھ ہی عرصے میں باہر آ جاتے ہیں, اور اس سے وہ پھر, اب جیسے پہلے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس ڈسکشن کو اور اوپن کر دیتے ہیں. کیا آپ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ ہیں وہاں پر, یا ایک
ڈیٹ کے انچارج ہیں اور آپ کے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس آتا ہے کہ مسٹر اے از گوئنگ ٹو کل مسٹر بی. اور وہ مسٹر بی از اے انوسنٹ ٹیچر, ہی از اے انوسنٹ ڈاکٹر اور اینی سٹیزن. اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ون از کہ آپ پولیس کو بتائیں, لیویز کو بتائیں, جو آپ کا موجودہ انفراسٹرکچر ہے اس کو بتائیں کہ یار اس کو انٹرسیپٹ کرو, یہ اس کو مارنے جا رہے ہیں. وہ اس کو انٹرسیپٹ کریں گے, کورٹس میں لے کے جائیں گے اور ود ان نو ٹائم وہ, کیونکہ دیر از نو ایویڈنس. اب ایڈمیسیبل ایویڈنس ہی نہیں ہے, وہ اپنا ٹیکنیکل جو اس کو ایویڈنس ملی تھی یا سورس نے بتایا تھا, اب وہ سورس کو بھی سامنے نہیں لا سکتا ہے. اب سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو جانے دے تو وہ جا کے اس کو مار دے گا. اینڈ تھرڈ آپشن اس کہ وہ اس کو اٹھا کے کچھ عرصے کے لیے گم کر دے اور اس کی وہ کرے یا کچھ اس طرح کا کرے. تو آپ اس کا یہ کریں کہ آپ ایک ٹریبیونل بنا لیں کہ جس میں انٹیلیجنس, وہ ٹریبیونل میں کوئی انٹیلیجنس کے علاوہ بھی لوگ شامل ہو نا, صرف انٹیلیجنس پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے. اور اس میں آپ اپنی پریمیئر انٹیلیجنس پہ کاؤنٹر انسرجنسی پہ ریلائی نہیں کریں گے. دیکھیں جب را فنڈڈ لشکر اور انٹیلیجنس بیسڈ آپ کے خلاف ایک انسرجنسی ہو رہی ہے, اور سیریس انسرجنسی میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کا کاؤنٹر ریلوے نے تو نہیں کرنا, نہیں اس کا کاؤنٹر پی نے تو نہیں کرنا. آپ نے جوڈیشری کی بات کی نا, میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹ سے کہ کوئی 3 لوگوں پر کچھ بھی کریں کہ ایک ڈبیٹ کریں, ٹریبونل بنائیں, ایک ڈبیٹ کریں. اس میں اگر کوئی انٹیلیجنس آتی ہے وہ ان 2 کو دکھا لے کہ یہ ایشو ہے اور اس بندے کو پکڑنا کیوں, اور پھر آگے کوئی اس میں کچھ نہ کچھ دیکھیں نا, میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آیا ریاست کے خلاف یہ جنگ پہلے شروع ہوئی تھی یا مسنگ پرسن پہلے شروع ہوئے تھے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. پولیٹیکل گورنمنٹ جب آتی ہے الیکشنز کے بعد, ابھی ہم تو کیئر ٹیکر ہیں تو لمیٹڈ سب مینڈیٹ ہوتا ہے, اس میں اگر واقعی یہ اس ایشو کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو آپ والی بات, کوئی ٹریبونل بن جائے, کوئی اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں, اس پر کوئی ڈسکشن کریں, کوئی لا بنا لیں, کوئی قانون بنا لیں. ان کو اگر کوئی ڈیٹینشن ریکوائرڈ بھی ویسے اس حوالے سے جو کمیشن بنا ہوا ہے وزارت داخلہ کے نیچے لاپتہ افراد کا, اس کے ایک سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, وہ آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں. ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگے ہیں, خواتین کو ہراس کرنے کے سنگین الزامات لگے ہیں, اور وہ سٹل کنٹینیو کر رہے ہیں بطور لاپتہ افراد کمیشن چیئرمین. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بلوچستان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, بلوچستان کے عوام خواتین کے حوالے سے, اور پی ٹی ایم کے سربراہ نے بھی بعض ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی کچھ شکایت آئی ہیں کہ ان کے سربراہ کو چینج ہونا چاہیے؟ بالکل چینج ہونا چاہیے, بالکل چینج ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتہ آنیسٹلی, میں کیونکہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں, تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے وہ ایم او آئی کے تھرو ہوا ہے یا اس کا میرے نالج میں بھی نہیں لایا گیا اور مجھے بریفنگ میں بھی نہیں بتایا گیا. تو ابھی آپ بتا رہے ہیں مجھے, تو میں اس کو جا کے دیکھوں گا, اور میرا خیال ہے کسی ایسے شخص کو جس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بہتر ہو. جاوید صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, میری ان سے 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھی جب میں ہوم منسٹر تھا. تو اب الزامات تو لگتے رہتے ہیں, لیکن چیک کرنا چاہیے کہ ان کو بڑا عرصہ ہو. یہ بھی الزام ہو سکتے ہیں جس طرح سنجرانی صاحب کے بھائی پر بھی الزام ہیں. یہ بتائیے سرفراز کہ ایک آپ کی وزارت کے نیچے ایک محکمہ FIA, اس نے ایک سابق وزیر اعظم ہے, ان کا نام ہے عمران خان, اس کے بارے میں آپ کی ناک کے نیچے, آپ کی قلم کے نیچے ایک کیس تیار کیا ہے, سائفر کیس, اور سائفر کیس کی بھی سماعت ہو رہی ہے. آپ نے وہ سائفر کیس یقینی طور پہ سارا دیکھا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سائفر کیس FIA نے تیار کیا ہے عمران خان کے خلاف وہ بڑا سالڈ ہے؟ واقعی سائفر عمران خان صاحب نے گم کیا ہے اور انہوں نے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے؟ دیکھیے معاملہ سب جوڈیشیس ہے, اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان کا جو بڑا گناہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, دیکھیے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, یہ اس طرح کا نارمل واقعہ نہیں ہے جس طرح کا نارمل واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آل آف سڈن یہ ہو گیا تھا اور موب جو ہے وہ نکل آئی. اٹ واز ٹوٹلی planned اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, planned اگینسٹ پاکستان آرمی, اور اس پلان کو تشکیل دینے میں بالواسطہ بلا واسطہ PTI کی قیادت کا پورا ہاتھ ہے. اور اس پہ سب سے بڑی آپ اندازہ لگائیں, اس پلان میں عمران خان بھی سرفیس کرتے ہیں جو تحقیقات آئی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں تحقیقات کے حوالے سے تو جب آئیں گی تو وہ ظاہر ہے یہ پلیٹ فارم شاید نہیں ہے اس کو شیئر کرے گا, کہ یہ بات طے ہے. میں آپ کو ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بتاتا ہوں. 9 مئی کو ان کا وکیل جا کے ان سے ملتا ہے,
وہ کیمرز کے سامنے آ کے کہتا ہے, یقیناً اس کے وکیل نے اس کو کہا ہوگا نا کہ جناح ہاؤس جلا دیا گیا ہے, کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کو توڑ دیا گیا ہے, قلعہ جو ہے مردان میں اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے, پاکستان کے جو ہیں وہ املاک جلا دیے گئے ہیں, ریڈیو پاکستان مکمل زمین بوس کر دی گئی ہے. اور اس کو یہ بتایا ہوگا نا عمران خان کو, تو اس کے وکیل نے, اس کو چاہیے تھا وہ باہر آ کے یہ سٹیٹمنٹ دیتا نا کہ جی میں اپنے قوم کو کہتا ہوں, کہ اپنے سپورٹرز کو کہتا ہوں, اس نے تو آگے کہا عمران خان کہہ رہا ہے ڈٹے رہو. تو واٹ ڈز دیٹ مین کہ ڈٹے رہو؟ ڈٹے رہو کا تو یہی مطلب اور جلاؤ. اچھا یہ جو ایک پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی یہ بیان دیا تھا, غالباً کاکڑ صاحب نے بھی اس سے کوئی ملتی جلتی بات کی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کا مقصد آرمی کے اندر ایک کو سٹیج کرنا تھا کہ جو موجودہ قیادت ہے اس کو ڈسلاج کرنے کی بھی ایک اٹیمپٹ تھی. آپ جب انٹیریئر منسٹر بنے, کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو ملی یا کسی میٹنگ میں یا آپ کے وزارت میں آئی کوئی؟ دیکھیں یہ بات بالکل میرے نالج میں ہے, اور یہ جو سازش تھی وہ پاکستان فوج کی صرف قیادت کے خلاف نہیں تھی, ریاست پاکستان کے خلاف تھی. دیکھیں ریاست کا سب سے مضبوط ادارہ پاکستان کی فوج تھی, اور پاکستان کی فوج کے اوپر اس طرح کا ایک پلانڈ کر کے کام کرنا, اس کا مطلب تھا اس پوری پاکستانی فوج نے افیکٹ ہونا تھا, پھر پاکستانی ریاست نے, اور ایک ایسی ریاست نے کہ جو بہت اہم ہے. نہیں لیکن اس میں صرف یہ پی ٹی آئی انوالو تھی یا کہ فوج کے لوگ بھی انوالو تھے؟ نہیں, اس میں جو ہمارے سامنے چیز تو لائی گئی اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں. اور یہ جو ایک منٹ ذرا, یہ جو ٹائیگر فورس کا ذکر آتا ہے کہ ٹائیگر فورس اس کے ذریعے یہ چیزیں آرگنائز ہوئیں, کوئی اس سلسلے میں کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے آپ کے پاس؟ قبل از وقت ہے, ابھی اس معاملے میں کمنٹ کرنا مناسب بھی نہیں ہے کہ چیزیں, کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں کوک اپ ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے آپ کے ایک پریڈیسیسر ہیں جس منصب پر آج ہیں وزیر داخلہ, وہ آپ سے پہلے اس منصب پر تھے, ان کا نام ہے شیخ رشید احمد, وہ لاپتہ ہیں. آپ وزیر داخلہ ہیں, یہ شیخ رشید کدھر ہیں, آپ کے پاس کیا معلومات؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں پتہ کہ وہ کدھر ہیں, سیلف ڈسپیئرنس ہے یا وہ خود ہی کہیں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں نا آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے. میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو, عمر ایوب صاحب ہیں, ترکئی ہے, اور لوگ ہیں, مراد سعید ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں. یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, یہ کس چیز کا فیلئر ہے؟ ہو از ریسپانسبل؟ دیکھیں انٹیلیجنس از ناٹ بیہائنڈ دیم, تو ہمیں ڈھونڈے, وہ ایک بندہ خود جا کے گم ہونا چاہتا ہے, تو اس میں انٹیلیجنس کا کیا لینا دینا؟ لیکن وہ اگر خود لاپتہ ہیں یا انہیں کسی نے لاپتہ کر دیا, اس کو سیلف ڈسپیئرنس کہتے ہیں. لیکن لاپتہ لوگ تو آ کے شکایت کرتے ہیں, ایف آئی آر کرتے ہیں, کورٹس میں جاتے ہیں, بتاتے ہیں حکومت کو کہ جی میں لاپتہ ہوں. ایسے لوگ جس کو سیلف ڈسپیئرنس کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کل میں جا کے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں بند ہو جاؤں, تو اس میں حکومت کا شیخ رشید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیلف ڈسپیئرنس کا کیس ہے یا؟ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اچھا لیکن آپ کے ایک اور جو بلکہ جو امیڈیٹ پیش رو ہیں, رانا ثناء اللہ, انہوں نے پچھلے دنوں کوئی آپ کی کسی بات پہ ہائف ہو کے انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ شیر شید کا حال یاد رکھیں. تو میرے خیال ہے آپ کو تو یہ جاننا اور زیادہ ضروری ہے کہ شیر شید کس حال میں. میں جاننے کی کوشش کروں گا, لیکن میں ان کو بتا دوں, رانا صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, میں شیخ رشید نہیں ہوں. میرا نام سرفراز بگٹی ہے اور میں ایک قبائلی آدمی ہوں, تو میں دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا ہوں. میں نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ رانا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن مجھے ان کی اسٹیٹمنٹ سے دکھ ضرور ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب قانون کے مطابق, ابھی تک تو قانون بڑا کلیئر ہے کہ وہ ایک سزا ان کو ملی ہوئی ہے, اور سزا کے دوران انہیں عدالت نے اجازت دی تھی خاص مدت کے لیے, اور وہ بیرون ملک چلے گئے. گرفتار ہوں گے وہ؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف گرفتاری سے نہیں ڈرتا. اگر وہ گرفتاری سے ڈرتا, اس کا بدترین مخالف یہاں بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنی بیٹی سمیت اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے گرفتاری دینے آ گیا تھا. ہم میں سے سب کو پتہ تھا کہ وہ گرفتار ہونے آ رہا ہے, وہ گرفتاری دینے خود آیا ہے. تو بات اتنی ہے کہ یہ معاملات ہیں کورٹ میں, اور مفروضوں پہ بات کرنا, میں نے کیونکہ اس دن بھی وہ غلط, میں نے تو اس دن بھی یہی بات کی کہ لاء کے مطابق قانون جو بھی کہے گا, قانون کے مطابق ہم عمل کریں گے,
اور یقیناً وہ آنے سے پہلے اپنی ضمانتوں کا بندوبست کریں گے. انہوں نے اپنا کوئی ان کے لائرز کی ٹیم ہوگی, وہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے بندوبست تو کر رہے ہوں گے. ایسا تو وہ خود بھی نہیں آنا چاہیں گے کہ وہ کورٹ کے ایبسکانڈر ہوں گے اور وہ جلسے کر رہے ہوں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, اور جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں ٹیکنیکلی وہ بھی آپ کی کسٹڈی میں, اگر ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہے تو وزیر داخلہ کی کسٹڈی میں عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب اٹک جیل سے اڈیالہ پڑوس میں ہمارے آ گئے, تو کیا اطلاعات ہے؟ عمران خان صاحب جیل میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں, ان کے بارے میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں, ہیلتھ وائز وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس اسلام آباد میں کوئی جیل نہیں ہے, تو ہماری ویسینٹیز میں 4-5 جیلیں ہیں, جس میں ہری پور جیل ہے, اٹک جیل ہے, اڈیالہ جیل ہے, سو اینڈ سو آن جو نزدیک ہے. تو ہم سمجھتے تھے کہ ان کے لیے اٹک جیل جو ہے وہ زیادہ ہم ان کی سیکیورٹی دیکھ سکتے ہیں, ان کا اچھا دیکھ بھال کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ اٹک جیل میں کمفرٹیبل نہیں تھے تو انہوں نے کورٹ میں ایک کیس کیا اور وہ اڈیالہ جیل آنا چاہتے تھے, تو ابھی وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. ہیلتھ وائز ان کے لیے ڈاکٹرز ڈپیوٹیڈ ہیں, ان کا کھانا بھی چیک ہوتا ہے, ان کی ہر چیز جیل مینیو کے مطابق ہوتی ہے. کچھ فیسلٹیز ان کو جیل مینیو سے ہٹ کے بھی دی گئی ہیں, وہ ایکس پرائم منسٹر کی حیثیت سے دیے گئے ہیں, ایک پارٹی کے اس کی حیثیت سے دیے گئے ہیں کہ جس میں دیسی چکن ہے, جس میں کچھ اور جو ان کی مرضی کا خوراک ہے, کوئی بستر ہے, بیڈ ہے اور ایئر کنڈیشن ہے. تو یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو ان کو سپریم کورٹ میں, کیونکہ وہ لسٹ گئی ہوئی ہے, پنجاب حکومت بظاہر تو پنجاب حکومت ہی دیکھ رہی ہے, جیل کے انتظامات ان کے پاس ہیں, لیکن یہی ہے جو پنجاب حکومت ہمیں بتاتی ہے, وہ یہی ہے. سائبر کرائمز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پچھلے دنوں کچھ جرنلسٹ بھی پکڑے گئے, عام لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں. پیکا کے قوانین آپ کو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر بڑا تنازع ہے. اس سارے معاملے میں آپ نہیں سمجھتے کہ جب انٹرم گورنمنٹ کے دوران خالد جمیل ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی ہیں وہ پکڑے گئے, یا اور عام آدمی بھی کوئی پکڑا جاتا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ کے اوپر ایک داغ لگتا ہے یا اس کی بدنامی ہوتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ سائبر کرائم ایف آئی اے کا پکڑ لیتا ہے لوگوں کو. دیکھیں, ہم تو اوور آل لک آفٹر کرتے ہیں چیزوں کو. اتنی چھوٹی سی چیزیں, ایک ادھر سسٹمز ہیں, ایف آئی اے اپنے سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے, پولیس اپنے سسٹم کے تحت کر رہی ہے, یہ ادارے سارے اپنے ایک آربٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. اس آربٹ میں جو بھی قانون کے خلاف کام ہوتا ہے وہ ان رجسٹرڈ نہیں جا سکتا, وہ کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس سرکل میں آ جاتا ہے. تو یہ ہر چھوٹی چیز کو ہم بذات طور پہ, تو میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں, میں نہیں دیکھ رہا ہوتا. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے ایک آربٹ میں چلتے ہیں, تو ان کو چلاتا کون ہے؟ آٹو سسٹم پہ چل رہے ہیں. آٹو پہ چل رہے ہیں. اچھا, آپ پنجاب کی طرف آتے ہیں اور تھوڑا سا نادرا کو بھی میں چاہوں گا کہ ٹچ کریں کہ نادرا کے جو چیئرمین کی پوزیشن ہے وہ ایک بیوروکریٹ چلا رہے ہیں, جن کے پاس نادرا کو چلانے کا ظاہر ہے کوئی تجربہ نہیں ہے, ان کی تجربہ ہی کچھ اور ہے. اور نادرا کی آرگنائزیشن ہے وہ کو مؤثر نہیں چل رہی کیونکہ ایکسپرٹ کوئی بندہ نہیں ہے. آپ کی سمری ایک گئی کہ فوجی افسران کو بھی اب رکھا جا سکتا ہے, تو وہ کون چیئرمین لگے گا نادرا کا؟ اور یہ فوجی افسر کو تعینات کرنا نادرا کا, یہ خود فوج کے لیے بھی بدنامی اور انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی بدنامی نہیں؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ یہ فیصلہ تو ہم سے پہلے ہو چکا تھا, اور یہ فیصلہ نادرا اب ایک دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا میں چلی گئی ہے. نادرا اب ایک نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ بن گیا ہے, کیونکہ نادرا سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں پوری دنیا میں, کہیں شناختی کارڈ, ہمارے پاسپورٹ پکڑے جاتے ہیں جو نادرا شناختی کارڈ بناتی ہے. پھر اس طرح کے بھی ہیں کہ فیملی ٹریز میں ہمارے جو الیگل لوگ ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں. آپ کی فیملی ٹری میں نو ون نوز کہ آپ کا ایک بھائی اور انہوں نے ڈکلیئر کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں اب کیونکہ جب وہ نیشنل سیکیورٹی کی ڈومین میں آ گیا ہے, تو اس کو شاید مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی فوجی افسر بھی آ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سارے ہمارے ایسی اتھارٹیز ہیں, ایسے ادارے ہیں جن کو اگر ایک بیوروکریٹ ہیڈ کرتا ہے, تو فوج بھی ایک بیوروکریٹ کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو وہ ملٹری بیوروکریٹ ہیں یا سول بیوروکریٹ ہیں, تو وہ اگر ہیڈ کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے. اور اگر اس کی کیپیسٹی میں, اس کی ایفیشنسی میں بہتری لائی جا سکتی ہے, جیسے فار ایگزامپل ابھی ہمارے ہاں یہ آئی ایس کیوز, کیسکوز اور یہ جو کمپنیز ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ یار ہمیں بیوروکریٹ چاہیے, جو ہم نے ان کو پرووائڈ کر دی کہ جو سول سرونٹس ہیں, جو اچھے ریپوٹیشن کے ہیں, وہ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک چینج لے کر آئیں گے, ایک بہتری کی امید ہے. تو اسی طرح اگر کسی ادارے میں کوئی بندہ بہتری لا سکتا ہے یا کوئی انڈیویجول اس کو آ کے بہتر کر سکتا ہے تو اس کو ویلکم کریں. لیکن ٹریک میرا خیال ہے کہ ود ان اے ویک اور سو یہ کوئی آئیڈیا کون لگ رہے ہیں؟ نہیں, یہ آئیڈیا تو نہیں ہے. تو ٹریک ریکارڈ جو ہماری ہسٹری ہے اس میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ وہی آدمی اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے جو اس ادارے کا ایکسپرٹ ہو یا اس شعبے کا ایکسپرٹ ہو.
تو ہم ماضی میں بھی اس طرح کے تجربات کر چکے ہیں. ماضی کا ریکارڈ یا ماضی کے نتائج تو اتنے اچھے نہیں ہیں. دیکھیں سارے برے بھی نہیں ہیں، سارے اچھے بھی نہیں ہیں. بہت جگہوں پر ابھی دیکھیں ہمارے ہاں کیسکو میں ایک بریگیڈیئر گل صاحب آئے تھے، ہمارے بلوچستان سے تھے. انہوں نے بڑی ریمارکیبل قسم کی وہاں پر کیسکو میں چیزیں کی تھیں. تو اس طرح بہت سارے ہمارے ادارے ہیں. جس ادارے سے میں پڑھا ہوں لارنس کالج مری کو آج ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلا رہے ہیں اور بہت بہترین چلا رہے ہیں. ایک سول پرنسپل تھے، وہ بھی اچھے آدمی تھے، لیکن اس سے وہ اتنا اچھا نہیں چلا تھا جتنا اچھا وہ چلا رہے ہیں. تو بسا اوقات آپ کی چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، کچھ ایکسپیرینسز خراب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ نادرا کیونکہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں اگر کوئی آرمڈ فورسز نے اگر سپیئر کیا کوئی اپنا ایک اچھا افسر، تو میرا خیال آپ کے خیال میں کوئی سپیئر کریں گے، کوئی بندہ دیں گے وہ نادرا چلانے کے لیے؟ یقیناً دیں گے. اچھا جب ہم کہیں گے تو کیوں نہیں دیں گے. سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں کرسچن ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین چلی گئی، ان کی آبادی کو جلا دیا گیا. پھر ہمارے احمدی پاکستانی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو ان پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں. تو ہم اس جو انتہا پسندی ہے جو پنجاب میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور پرٹیکولرلی اس میں ایک خاص جماعت کا نام لیا جا رہا ہے. کیا اس کو بھی کوئی کنونس ہم نے کیا ہے کہ یہ نیشنل کوہیژن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اسلام کی ترغیبات سے کوئی لینا دینا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہان کی تعلیمات بالکل یہ نہیں ہے جو ہم نے کیا ہوا کام، اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے. ریاست جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جن کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اب جہاں تک رہی بات اس جماعت کی جس کا آپ ذکر کریں، یقیناً آپ کا اشارہ جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف ہے. دیکھیں ہمارے لیے تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ایکسٹریمزم کو پروموٹ نہ کریں، اور اگر وہ اس کی پروموشن میں انوالو ہوئے ہیں، جو ظاہر ہے اگر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ریاست نے اب فیصلہ کر لیا کہ ریاست اب سافٹ سٹیٹ نہیں رہے گی. ریاست جو ہے وہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی. بالکل ہارڈ سٹیٹ بنے گی. نہیں ہارڈ تو پہلے بھی ہے، اس کو ذرا سافٹ کریں تھوڑا سا. نہیں ہارڈ ہی تو نہیں ہے. یہ کس طرح کی ہارڈ سٹیٹ ہے کہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے آپ جرمنی بغیر پاسپورٹ کے جا سکتے ہیں؟ آپ 10 دن ایکسٹرا رہ سکتے ہیں یورپ کے کسی ملک میں؟ اور ہمارے ہاں جس کا منہ جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عمر چیمہ اور شاہ جی پروگرام کر رہے ہیں، میں ادھر 10 بندے لے کر نیچے بیٹھوں اور جیو والوں کو اس کو ہٹائیں مجھے لے آئیں. یہ تو ہم نے ایک موب مینٹلٹی جو کریٹ کر دی ہے. یہ تو ان سٹیٹس میں نہیں ہوتا. نیو یارک میں جائیں آپ کریں نا، دیکھیں آپ کے ساتھ پولیس والے کیا کرتے ہیں. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سافٹ سٹیٹ ہے. ڈالر کی اسمگلنگ ہے، یہ سافٹ سٹیٹ ہے. لیکن یہ جو باتیں آپ سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں، یہ باتیں آئیڈیلی تو بہت اچھی کر رہے ہیں بات، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کرسچنس کے ساتھ کیا ہوا. آپ دیکھیں آپ سندھ میں چلیں، ہندو ہمارے پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر یہ باقی کمیونٹیز یہ میس جو ہے، دیکھیں یہ میس جو ہے وہ 2 دن میں 10 دن میں تو ٹھیک نہیں ہونے والا. ریاست اپنی ڈائریکشن، حکومت اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لے. پھر یہ جو اچیویبلز ہیں یا جو ڈویبلز ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائم لیمٹ ہوتا ہے. کم سے کم ہم وہ ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ یہ دس از دا ڈائریکشن ناؤ. اب ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم نے اب مزید وائلنس، پولیٹیکل وائلنس ہو، ملیٹنسی ہو، اسمگلنگ ہو، ان ساروں کے لیے زیرو وائلنس ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پولیس کا کوئی ایس پی جائے اور اس کو اس بنیاد پر کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، کس سیکٹ سے، تو اس کے خلاف کوئی جلسہ جلوس ہو یہ ہو اور اس کو اسپیئر کر دیا جائے. دیکھیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو سٹ ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ٹو اسمبل ہر ایک کا حق ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے. کیا آپ ڈنڈا برادر لے کے جتھے بنا کے آپ ریاستی اداروں پر، ریاست پر حملہ آور ہوں اور آپ کو کوئی کچھ نہ کہے؟ اس میں جتنا مرضی اسٹرک ایکشن ہونا چاہیے وہ اسٹرک ایکشن کریں گے. وی ڈونٹ کیئر کہ اس میں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سرفراز صاحب، بہت دفعہ پرائم منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ الیکشن ہوں گے وی ٹرسٹ کے ہوں گے.
ہمیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن ہوں گے، شاید الیکشن، ہاں جی شاید، کیونکہ جو سخت ہو نہیں جاتے آپ کو پتہ پرائم منسٹر آپ کا دوست ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے تو بس بات ختم. اچھا یہ باتیں تو آ گئی، اب آپ وزیر داخلہ ہیں، اگلے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو شاید آپ بھی کانٹیسٹ کریں، ان الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو الیکشن کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی دینی چاہیے یا نہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس جو ہے صوبوں میں وہ یہ کام ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، ابھی بھی وہ کر لے گی؟ دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کچھ آپ کے سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے نان سینسٹیو ایریاز ہیں. جہاں سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں تو فوج کو سیکیورٹی دینی چاہیے، بیکاز وہاں پر حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر شاید لا انفورسمنٹ کی جو باقی ایجنسیز ہیں یا ایل ای ایز ہیں ان سے، پولیس سے یا پیراملٹری سے کنٹرول نہ ہوں، تو ایسے میں فوج کا ہونا ضروری ہے. اب بعض جگہیں ایسی ہیں جیسے اسلام آباد ہے، یہاں پر ممکن ہے کہ پولیس وہ الیکشن خود ہی کنڈکٹ کرا لے، تو اس پر ایک ایکسرسائز ہوگی، اس میں الیکشن کمیشن ہی لیڈ پہ ہوگا. ہم صرف ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ ایریا سینسٹیو ہیں، یہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فوج ہوگی یا کیا ہوگا. الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا اس بات کا. سرفراز صاحب میرے خیال میں کافی آپ سے بات چیت کر کے بڑا مزہ آیا. آپ کی ذاتی لائف کے بارے میں ہم نے نہیں پوچھا، لیکن میں جسٹ ایک آخری بات کروں گا اور ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں. بلوچستان میں آپ وزیر داخلہ رہے، اسلام آباد میں آپ وزیر داخلہ ہیں، فرق کیا دیکھا؟ زیادہ مزہ کہاں پر آیا کام کر کے، بلوچستان میں، مرکز میں؟ دیکھیں بلوچستان کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. وہاں پر کینوس ذرا چھوٹا تھا، اور جب ہم وہاں پر وزارت داخلہ کا عہدہ میں نے سنبھالا تھا تو اواران کے ڈی سی ہاؤس میں اعلیٰ نظر بیٹھا کرتا تھا. تو حالات اس حد تک تھے، ہم نے وہاں پر حالات کا اس چیلنج کو چیلنج سمجھ کے قبول کیا، اور ریاست کا جو ایک بیانیہ تھا، جو ایک نیریٹو تھا، اس کو ہم نے بلوچستان میں موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کے اس کو اٹھایا، اور آپ اس کے گواہ ہیں، باقی لوگ اس کے گواہ ہیں. تو وہاں ذرا ڈیفرنٹ کینوس تھا، یہاں پر ذرا ڈیفرنٹ ہے. ٹوٹل ہی دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں پر ذرا پالیسی میکنگ زیادہ ہے، وہاں پر تھوڑی کم تھی. تو مزہ کی جگہ نہ وہ تھی نہ یہ ہے کہ دونوں امتحان ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس امتحان میں سرخرو کرے. اور خاص طور پہ جو میرے دوست ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ ہم پورا اتر سکیں، اور اس ملک کے لیے چاہے ایک دن کے لیے آئیں چاہے 10 دن کے لیے آئیں، اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے اس ملک کی خیر ہو. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہماری پہچان جو ہے وہ کوئی بگٹی کوئی سید نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. تو بگٹی صاحب، آپ چونکہ امتحان میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، پہلے آپ بلوچستان میں رہے، ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نیکسٹ آپ کس امتحان میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں میں تو ان چیزوں کو ڈیسٹنی پہ چھوڑتا ہوتا ہوں، کہ جو ڈیسٹنی ہو، صرف اللہ سے ایک دعا ہے کہ اللہ جو بھی وقت گزارے عزت کے ساتھ گزارے. پولیٹکس میں آئے ہیں تو پولیٹکس میں گرو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ نے اس سے پہلے اوقات سے بڑھ کے گرو کرایا ہے، تو اللہ آگے بھی راستے کھولے گا. بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب. ناظرین، آپ نے سرفراز بگٹی کی گفتگو سنی. ہم نے کم و بیش ان سے تمام اہم ایشوز کے اوپر بات کی ہے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمیں ایڈوائس بھی کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی.